तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। चैनल को लाइक और शेयर करने वालों और सब्सक्राइब करने वालों का बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमारी दुआओं में शामिल हैं। अल्लाह करीम आपको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अमेरिका जिन दिनों साइन कर रहा था मुआहदे पे, कभी इस्लामाबाद में, कभी दोहा में, कभी अंकरा में, उन्हीं दिनों फ़कीर ने कहा था कि इस ट्रंप का कोई एतबार नहीं है, ये इतना बेएतबार आदमी है कि इसकी कौम भी इस पे एतबार नहीं करती। रूए ज़मीन पे जितने भी आज तक झूठे आए हैं, ये उन सब से बड़ा झूठा लगता है मुझे। एक तरफ से धमकी दे रहा है, एक तरफ से मुज़ाकरात की बात कर रहा। अब मैंने आज फिर उसका बयान देखा, कह रहा है ईरानियों का मुझे फ़ोन आया था, वो बात करना चाहते हैं। बकवास, झूठ। वो कहते हैं हम लानत भेजते हैं तेरे मुज़ाकरात पे भी, और तू रोज़ाना झूठ बोलता है और साथ हमला भी करता है। अब चारों तरफ से दुनिया में उस पर लानत हो रही है, लानत बरस रही है बल्कि। तो उसने सोचा कि मुझे कह रहे हैं कि मैं हार गया, शिकस्त खा गया। मुल्क वाले भी खिलाफ, बैरून मुल्क वाले भी खिलाफ, यूरोप ने भी साथ नहीं दिया, अरब मुल्क भी बच रहे हैं। तो दोबारा हमला करके कोई बड़ा नुकसान करो ईरान का, ताकि लोग कहें कि वाह वाह ट्रंप जीत गया है। और धमकियाँ दे रहा है मेरे पास ख़तरनाक हथियार हैं, मैं सबसे ज़्यादा मोहलक असला बना रहा हूँ। तो ये कौन सी इंसानियत की खिदमत कर रहे हो? मोहलक हथियार और असला उसको कह रहे हो कि मैं नहीं रखने दूंगा, खुद बता रहे हो कि मेरे पास है। तो फिर ये कोई दिलेरी तो नहीं ट्रंप, वो पहलवानी नहीं है। मुखालिफ फरीक को खाली हाथ करके, हाथ बांध के उसके लोगों को कहना देखो मैं कितना बड़ा पहलवान हूँ, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। तुझे भी पता है कि उनकी रेंज अमेरिका तक नहीं है। तो वो क्या करेंगे? जहाँ से तुम्हारे मिसाइल आ रहे हैं, तैयारे उड़ रहे हैं, उर्दन, बहरीन और बाकी मुल्क जो यूएई वगैरह, तो वो वहाँ ही अटैक करेंगे ना। जहाँ से उन पे अटैक हो रहा है वो वहाँ अटैक करेंगे। फिर ये अरब मुल्क चीखे मारते। तो अरब मुल्कों को चाहिए तो ये था पिछले हल्ले में हाथ जोड़ते ट्रंप को कि अपने अड्डे उठाओ और जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी हिफाजत की ज़रूरत नहीं है। ईरान अगर वहाँ अमरीकी अड्डे ना हो तो किसी सूरत भी अरबों पे हमला नहीं करता, सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये अड्डे इसने बनाए ही वहाँ इसलिए हुए हैं ताकि मुसलमान मुल्कों पे, अफ़गानिस्तान पे, इराक़ पे, शाम पे, ईरान पे हमला किया जा सके। और बकौल नेतन्याहू बदमाश के, पाकिस्तान भी उसके निशाने पे है। वो ईरान के बाद पाकिस्तान की तरफ भी देख रहा है, मनसूबाबंदियाँ कर रहा है। तो मैं तो बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ, गुजारिश कर चुका हूँ, हाथ बांध के अरब मुल्क 5-6 इकट्ठे हो जाओ। लेकिन बदकिस्मती है, अंकरा में बैठ के, तुर्किया में वो ईरान को धमकियाँ दे रहा है। कभी वो कतर में बैठ के ईरान को धमकियाँ दे रहा है, कभी वो कुवैत से हमला करता है, कभी किसी मुल्क से हमला करता है। तो दोबारा उसने जंग का मैदान गर्म कर दिया है। फिर कीमतें चढ़ेंगी, दुनिया में इंसान तंग होंगे, परेशान होंगे। अब नाए हरमज पे फिर फड्डा शुरू हो गया है। वो कहते हैं हमारा कब्ज़ा हम गुजरने नहीं देंगे, वो कहते हैं हम नाकाबंदी करेंगे। और इंसानों का नाहक खून बहा रहा है, ट्रंप बहा रहा है, हमला आवर होके। ईरान तो अमेरिका पे हमला कर नहीं सकता यहाँ से। अगर कर सकता तो पिछले 2 हमलों के बाद जवाबी हमला वहाँ ही कर। ईरान ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? इसराइल पे हमला कर सकता है, और जहाँ अड्डे हैं अमेरिका के वहाँ हमला कर सकता है। तो ये काम शुरू हो गया है। सालिस जो थे कतर और पाकिस्तान, वो शायद दोबारा कोशिश शुरू करेंगे। लेकिन ट्रंप जैसे आदमी की गारंटी कौन दे सकता? ट्रंप ना अपनी काबीना को मानता है, ना अपनी कांग्रेस को, ना अपनी अदालतों को। जितने दिन वो है उतने दिन तो वो मनमानी करने की कोशिश करेगा। जिस दिन उसके पर काट दिए गए अदालतों ने या उसकी कांग्रेस ने, शायद बाज आ जाए। लेकिन जब तक उसका कोई इख्तियार है वो इन हरकतों से बाज नहीं आएगा। वो इंसानों का खून भी बहाना चाहता है और साथ नोबल अमन प्राइज़ भी लेना चाहता है, पीस का नोबल प्राइज़ लेना चाहता है।
اور میرا وزیر اعظم اسے دلوانا چاہتا ہے، وہ جتنا مرضی خون بہا لے، شہباز کو وہ امن کا علمبردار نظر آتا ہے، شہباز کو وہ انسانیت کا ہمدرد نظر آتا ہے۔ شہباز کے اپنے ملک میں جو حالات ہو گئے ہیں، کوئی اور وزیر اعظم ہوتا جو تھوڑا بہت بھی جس کے یہاں کچھ بیدار ہوتا تو وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیتا۔ کل جو کچھ بلوچستان میں ہوا میں بیان بھی نہیں کرنا چاہتا، نہ میرا دل گوارا کرتا ہے بیان کرنے کو، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ فیلڈ مارشل صاحب دہشت گرد اتنے زوراور ہو گئے ہیں کہ وہ ہمارے پولیس والوں کو اغوا کر کے لے جائیں، وہاں آ کے جتنوں کو چاہیں ہلاک کر جائیں، اور کئی کئی گھنٹے ان کی مدد کو کوئی نہ پہنچے۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے دل ہلا دینے والی خبریں ہیں۔ اور کل یا آج شاید وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب وہاں گئے ہوئے تو تھے، اللہ کرے کوئی ایسا اچھا فیصلہ کریں کہ دہشت گردی کا وہاں سے مکمل خاتمہ ہو جائے اور لوگ وہاں آزادانہ آمد و رفت آ جا سکیں، آزادانہ کاروبار کر سکیں، اپنی زندگی آزادی کے ساتھ جی سکیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے چپے چپے پہ اپنا رحم کر۔ جیو نے جو گستاخیاں کی اس کا الحمدللہ ہم اپنا رد عمل دے چکے ہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ مطالبہ بھی کر چکے ہیں، لیکن ARY اور QTV جیو سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ شرافت کے لبادے میں اس نے جو خاکے دکھائے ہیں اور اس نے ساری حدیں کراس کر لی ہیں، لیکن وہ ابھی تک پردے میں چھپا ہوا ہے۔ وہ وہاں سے ڈیلیٹ کر کے جو چلائی اس نے پہلے، ڈیلیٹ کرنے سے پہلے جو چینل پہ ویڈیو چلائی ہیں وہ ویڈیو بہت سارے لوگوں کے پاس موجود ہے، مجھے بہت سارے لوگوں نے بھیجی ہیں، دل ہلا دینے والی۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تمثیلیں دکھا دکھا کے پیچھے سے کیمرے مار مار کے پتہ نہیں کس کے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر کسی کیمرے سے نہیں بننے دی۔ کیمرہ اس وقت ایجاد ہی نہیں ہوا تھا، لیکن کوئی بڑے سے بڑا مصور بھی کسی کو جرت نہیں ہوئی آج تک کہ ان کا کوئی خاکہ بنانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو بے مثل اور بے مثال بنایا۔ ایسا چینل جو اپنے آپ یہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہم دینی لوگ ہیں، دینی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، اسے تو ڈوب مرنا چاہیے تھا ایسا پروگرام۔ اور ایسے پروگرام پہ خالی معذرت جیسے جیو نے کی معذرت کرتے ہیں، واپس لیتے ہیں۔ یہ ایسے تو نہیں چل گیا کہ باتیں کرتے کرتے کسی کے منہ سے کوئی بات نکل گئی۔ یہ تو سیدھا سیدھا پروگرام کسی نے لکھا ہے، کسی نے اس کو فلمایا ہے، کسی نے اس پہ جو بندے بٹھائے ہیں اداکار، جو تصویریں جن کی بیک سے یا جو بھی جیسے بھی بنایا ہے، ایک بندہ نہیں ہے، اس میں بہت پورا گینگ انوالو ہے، اور یہ مالکوں کی اجازت کے بغیر تو نہیں بن سکتا تھا۔ تو میں ایک تو درخواست یہ کر رہا ہوں کہ جو جیو کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں وہ جیو کے ساتھ ARY اور QTV کو بھی شامل کر لیں۔ یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ کوئی اثر انداز ہو رہا ہے، کسی کے اثر رسوخ کی وجہ سے اس کا نام نہیں لیا جا رہا۔ جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرے گا اس کے خلاف آواز بلند کریں گے اور قانون سے مطالبہ کریں گے کہ قانون حرکت میں آئے۔ پاکستان میں جو کچھ گستاخی کی سزا ہے، 295A وغیرہ جو بھی ہے، جو لکھا ہوا اس کے مطابق عمل کریں تاکہ لوگوں کو سڑکوں پہ احتجاج کے لیے نہ آنا پڑے۔ میں حکمرانوں سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ وہ ARY کے خلاف اور جیو کے خلاف برابر کارروائی کریں، اور 15 دن نشریات معطل کر دینا کوئی کارروائی نہیں ہے۔ ان کے خلاف FIR کاٹیں اور ان کو کٹہرے میں لائیں، جو سزا بنتی ہے، جس کا یہ جرم ہے، جو ذمہ دار ہے ان کو کافر کردار تک پہنچائیں۔ تیسری خبر آج یہ چل رہی ہے، پہلے تو میں نے ایک اپنے فیس بک پہ شاید دیکھا، ثروت اعجاز صاحب نے کراچی میں جو کچھ کہا، ہم پہلے بھی تھے، تم پہلے نہیں تھے، یہ تھا وہ جو تقریر تو ان کی ظاہر ہے الحمدللہ سنتے سنتے میرا خیال ہے
یاد ہو گئی ہے سارے سنیوں کو، بچوں کو بھی یاد ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اور اس کی وجہ سے جو اختلاف پیدا ہوا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہوں۔ بڑا اچھا کام کیا، چلیں بہت اچھا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ کل مسجد رحمت للعالمین کے باہر ہم مسجد کھلوانے کے لیے مظاہرہ کریں گے۔ ایک پوسٹ یہ پڑی ہے، ایک پوسٹ تحریک لبیک والوں کی پڑی ہے، انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ کل ہم مسجد رحمت للعالمین سے مظاہرہ شروع کریں گے، شہر تک جائیں گے، آگے تک۔ مسجد رحمت للعالمین کئی مہینوں سے بند ہے، نہ اذان، نہ جماعت، نہ تلاوت۔ بابا جی کے مزار پہ جا کے دعا کرنا تو دور کی بات ہے، باہر سڑک پہ کھڑا ہو کے کوئی دعا کرتا نظر آئے تو اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں، اس کو بھی تھانے لے جاتے ہیں کہ یہاں دعا۔ یار پاکستان میں کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں دعا کی اجازت نہیں ہے؟ حیرانگی ہے شہباز صاحب، وزیر داخلہ صاحب۔ وہ خان پہ تو مدینہ منورہ میں جب تمہارے چور چور کے نعرے لگے، خان تو پاکستان میں تھا، تم دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم یہاں ہی بیٹھے بیٹھے اس پہ، اس کی ایما پہ اس کے چاہنے والوں نے ہمارے خلاف نعرے لگائے ہیں تو ہم اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں گے۔ اور میں اتفاقاً ایک دن فیصل آباد گیا ہوا تھا تو وہاں تاجروں سے سارے بینر لگوائے ہوئے تھے عمران خان کی گستاخی۔ عمران خان پاکستان میں نعرے مسجد نبوی میں لگانے والے، مسجد نبوی میں زائرین، اور نعرے کس کے خلاف لگا رہے تھے؟ وہ چوروں کے خلاف، مقدمہ عمران خان کے خلاف۔ اب فقیر پوچھ رہا ہے رانا صاحب، میاں شہباز صاحب اور باقی جتنے بھی وزراء ہیں ان سے کہ یہ خاکے تو کوئی غیر بھی بنائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتے تھے، اب ہمارے ملک کے بڑے 2 چینلوں کو کیا کوئی لائن دی گئی ہے، کوئی باہر سے ڈائریکشن دی گئی ہے، کوئی اثر رسوخ استعمال کیا جا رہا ہے؟ یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسے جتنی جلد ہو سکے اس کی انکوائری کر کے اسے ان خاکے بنانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور مسجد رحمت للعالمین کو فوراً کھولیں۔ مسجد رحمت للعالمین کھلوانے کے لیے مظاہرہ کرنے والوں کے ساتھ بد سلوکی نہ کریں، اس لیے کہ وہ ایک جائز مطالبہ کر رہے۔ اللہ کریم حکمرانوں کو توفیق دے، اس مسجد کو بھی جلد کھول دیں، واگزار کر دیں، اور آئندہ کسی مسجد کو اس طرح یہ مصیبتیں جو آ رہی ہیں نا میاں صاحب فیملی پہ، کبھی بیٹھ کے سوچا تو کرو کیوں آ رہی ہیں؟ بعض دفعہ بندے کے دماغ میں کوئی وجہ نہیں ہوتی لیکن وجہ تو کوئی نہ کوئی نکل آتی ہے نا۔ اب کس وجہ سے آ رہی ہیں؟ شور پڑا ہوا، آپ فیملی پوری سفر کر رہی ہے، اور پتہ نہیں اب میں تو اس پہ پہلے بھی میں نے کہا تھا میں زیادہ گفتگو اس پہ نہیں کرتا، خاندانی مسئلہ ہے ان کا، لیکن ان سے یہ کہتا ہوں کہ سوچیں تو صحیح، کہیں مسجد کا وبال تو نہیں پڑ گیا۔ مسجد بند اتنے دنوں سے آپ نے کی ہے، مسجد والا جس کا گھر ہے وہ بڑا طاقتور ہے، وہ بڑا پاور والا ہے، وہ پرائم منسٹر، رات پرائم منسٹر اور صبح جیل میں، صبح پرائم منسٹر اور رات کو اندر۔ یہ میاں صاحب آپ اس کا عملی مظاہرہ دیکھ چکے ہیں، اپنے ساتھ ہی دیکھ چکے ہیں 12 دفعہ۔ اللہ سے ڈریں اور ایسے کام نہ کریں جس سے وہ ناراض ہو جائے، ناراض تو میں تو نہیں کہتا چلو، لیکن ناراضگی نظر تو آ رہی ہے نا، ناراضگی نظر آ رہی ہے۔ آپ ویری گڈ اور گڈ وزیر اعظم اور بہت اچھا وزیر اعظم، دنیا میں آپ کی دھوم مچی ہوئی ہے، لیکن چہرے پہ نوست کے 12 بجے ہوئے ہیں۔ آپ کی پریشانی کسی صورت دور ہی نہیں ہو رہی۔ آپ جن غیر ملکی رہنماؤں کو اچھل اچھل کے جفیاں ڈالتے ہیں وہ بھی جعلی، اس لیے آپ کے چہرے پہ جو غم و غصہ، پریشانی، نوست، یہ سارا کچھ ہے کس وجہ سے ہے؟ کبھی سوچیں بیٹھ کے، 2 منٹ کے لیے سوچ لیں اور ان چیزوں سے بچ جائیں۔ جو جرم ہو رہے ہیں، جو آپ کی طرف منسوب ہیں، ان سے بچ جائیں، توبہ کر لیں۔ مسجد اور وہ شہید جن کی لاشیں آج تک نہیں ملیں، تلاش کر کے ان کے ورثاء تک پہنچائیں، ان سے دنیا میں معاف کروا لیں۔ دنیا میں ان سے معاف کروا لیں گے تو سوکھا رہے گا کام، آخرت میں بہت اوکھا ہو جائے گا۔